व्यूवर्स, आज हम पढ़ने लगे हैं नावल डेजावे। मुकम्मल नावल है। इसको लिखा है सनिया उमैर ने। चलें वीडियो शुरू करते हैं। यह एहसास जो वक्त आप पर अभी बीत रहा है, आप इससे पहले भी गुजर चुके हैं, डेजावे कहलाता है। वो गर्म रात अपने दिन से कहीं बेहतर थी। दिन भी पंखे की हवा भी जैसे लो के थपेड़े दे रही थी। रात में वो हवा ठहर रही थी, जल्द में जज्ब हो रही थी। वीरान दरख्तों में छुपा वो 2 कमरों का गेस्ट हाउस आखिरकार आबाद हो गया था। वो मकान कुशादा था, खुश रंग था, मगर अपने मकीनों की तरह खामोश और उदास भी था। 3 दिन गुजर जाने के बावजूद वो दोरे दीवार अब तक अनजान थे कि इनमें कोई आ बसा है। दीवार पर लगी खिड़की की बैटरी बदल चुकी थी। अब वहाँ टिक टिक की आवाज़ आती थी। पंखा भी गिड़गिड़ाता हुआ चलता था। ज़मीन भी कदमों का लम्स महसूस करती थी, मगर इंसानी आवाज़ सुनने को वो बेजान घर अब भी तरस गया था। सुबह चूल्हे के पास चिमटा गिर गया था, जिसकी आवाज़ को दीवारों ने हाथों हाथ लिया था। इसकी गूंज रात के इस पहर भी आ रही थी, जब बीवी हाथ का तकिया बनाए मुंह फेरे लेटी थी और शोहर लैंप की रोशनी में वो अखबार पढ़ रहा था जो 15 मिनट बाद बासी होने वाला था। कसम भी उठा ली जाती तो कोई न मानता कि इस घर का मकीन एक नौब्याता शादीशुदा जोड़ा है। इसके बीच हाई अनदेखी दीवारें कितनी ठोस थी, जिन्हें निकाह जैसा मजबूत रिश्ता भी गिरा नहीं सकता था। ऐसा नहीं था कि वो दोनों एक दूसरे से नाराज़ थे। उन्हें शिकवा था तो हालात से था, ना ही वो एक दूसरे से नफ़रत करते थे। मगर बदकिस्मती से वो एक दूसरे से मोहब्बत भी नहीं करते थे। मोहब्बत के रास्तों में वो 2 ही चीज़ें हाइल होती हैं। अव्वल, एक दूसरे से बिल्कुल अनजान होना, और दोम, एक दूसरे को ज़रूरत से ज़्यादा जान लेना। वो दोनों पहली बार मिले थे तो एक दूसरे से मुकम्मल अनजान थे, इसलिए मोहब्बत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। अब वो एक दूसरे को ज़रूरत से ज़्यादा जान गए थे, इसलिए मोहब्बत अपना जादू चलाने से कासिर थी। फिर अचानक लड़की ने करवट ली और अपना हाथ बढ़ाकर अपने शौहर के गाल पर रख दिया। न जाने इसे क्या हुआ था। वो जो समझते थे कि कभी दूसरे की नज़रों का ताब नहीं ला सकेंगे, एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। इससे पहले कि वो मज़ीद जंबिश करते, मंजर बदल गया। वो मकान, वो वीरान, वो चिमटे की गूंज जैसे हवा में तहलील हो गई। वो अपने कमरे में बेड पर बैठी थी और बिल्कुल अकेली थी। इसका एक हाथ अपने बालों में था, दूसरे में फ़ोन था। ये मुमकिन नहीं था कि इसने ख्वाब देखा हो। वो तो पूरी तरह से जाग रही थी। फिर ये वक्त का कैसा चक्कर था जो इसके दिल और दिमाग को सैर करवा कर लाया था। दिल की धड़कन गवाह थी कि कुछ तो हुआ था, मगर क्या? पहला लेक्चर हिस्ट्री का था और रूटीन से ज़्यादा अच्छा गुजरा था। मैडम बानो ने अंग्रेज़ी की टांग तोड़ने की बजाय उर्दू में बादशाहों के किस्से सुनाए थे। इन पर तबसरा करते हुए क्लास खुद भी लूट पूट हुई थी। उदीर उमर टीचर्स के पास इल्म का ज़ख़ीरा होता है। अगर नई पॉलिसियों के पास इनको अंग्रेज़ी में लेक्चर देने का पाबंद न किया जाए तो वे इस ज़ुबान में बोलें जिसमें वो सोचती हैं। हर लेक्चर ऐसा ही शानदार हो। नवीरा ने सोचा, फिर एक मायूस निगाह दरवाजे की तरफ उठाई। सुंदस अब तक नहीं आई थी। वो होती तो ये लेक्चर कितना एंजॉय करती। नवीरा एक मजबूत लड़की थी, जिम्मेदारियां निभाने वाली, काम में मगन इंसान पर लोगों को कठोर होने का गुमान होता, इस पर भी होता था। इस गुमान का गैर अरादी तौर पर बढ़ावा दिया करती थी इसकी बेस्ट फ्रेंड सुंदर तो जज्बात पूरों में बसा करती थी। हर वक्त हंसती थी या फिर कोई तबसरा कर रही होती थी। वो दुखी होती या एक्साइटेड, इसके 500 मीटर दूर तक हर शख्स को इसके मूड का इल्म रहता था। इसकी जलतरंग पर्सनालिटी की आगे नवीरा का पढ़ाकू, खामोश और सोबर लगना फितरी था। सुंदर दुनिया को बताती फिरती थी कि नवीरा इसकी बेस्ट फ्रेंड है, इसकी जान है। नवीरा कभी अपनी दोस्ती का ऐलान नहीं करती थी, लेकिन गौर करने वाले देख सकते थे। वो भी कॉलेज में आती थी, अपने साथ वाली कुर्सी पर बैग रखकर इसे सुंदस के लिए महफूज कर लेती थी। लेक्चर ख़त्म हो गया था। सुंदस न जाने कहाँ रह गई थी। इससे अगला लेक्चर करंट अफेयर्स का था। नवीरा ने अगला सारा रास्ता सुंदस को फ़ोन में लाते हुए गुजारा। सुंदस फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। इसके रात तकते अगला लेक्चर भी शुरू हो गया। लेक्चर शुरू होते ही नवीरा ने रजिस्टर पर कलम घसीटना शुरू कर दिया। वो जिस स्पीड से नोट्स
لیتی تھی، اس سے دگنی سپیڈ سے امتحان سے پہلے سب کو بانٹ بھی دیتی تھی۔ وہ قلم گھسیٹنے میں مگن تھی جب کلاس کے باہر کھڑکی سے خرگوش کی طرح ایک گردن نمودار ہوئی۔ اس گردن نے چھت چھت کر کے نویرہ کو مخاطب کرنا چاہا، مگر نویرہ کو متوجہ نہ پا کر وہ گردن دوبارہ کھڑکی سے نیچے ہو گئی۔ جنگیں آج کل زمین پر نہیں ہوتی، اسٹاک مارکیٹ اور بینکوں میں بھی ہوتی ہے۔ منافع کی جنگ ہے، کرنسی وار، کسی ملک کی کرنسی اوپر ہے، آج کل کی سب سے بڑی جنگ ہے، ٹیچر نے بڑے ڈرامائی انداز میں بتایا۔ اب کہ وہ گردن اگلی کھڑکی سے نمودار ہوئی تھی۔ سندس، یہ تم ہو؟ سب سے پہلے ٹیچر نے ہی دیکھا تھا۔ جتنی دیر میں باقی کلاس مڑی، سندس کی گردن کھڑکی سے نیچے جا کر دوڑ لگا چکی تھی۔ میں نے آج کوئی کلاس نہیں لینی، میں صرف تم سے بات کرنے آئی ہوں۔ نویرہ کلاس سے نکلی تھی کہ سندس نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ لیکن میری اگلی کلاس میں ٹیسٹ ہے۔ نویرہ بے چینی سے وقت دیکھ رہی تھی۔ اگلی کلاس کا وقت شروع ہو گیا تھا۔ میری بات بہت اہم ہے، میں کل ساری رات نہیں سوئی، امی تم سمجھ ہی نہیں سکتی۔ وہ روانی سے بول رہی تھی۔ کلاس کے بعد گراؤنڈ میں ملتے ہیں۔ نویرہ نے اپنے بازو پر جمع سندس کا ہاتھ آرام سے ہٹایا۔ سندس کے الفاظ کھو گئے، اسے تو لگا تھا نویرہ سب چھوڑ چھاڑ کے اس کی باتیں سننے بیٹھ جائے گی، مگر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے نویرہ بھاگ کر غائب ہو گئی۔ اس کی زندگی کا فیصلہ ہونا تھا، اس کا رشتہ آیا تھا۔ امی ابو چٹ منگنی پٹ بیاہ کے موڈ میں تھے تو کیا، اس کا مسئلہ تھا، نویرہ کو کیا پڑی تھی؟ وہ آمنے سامنے بیٹھ کر اپنی سہیلی سے ڈسکس کرنا چاہتی تھی، تو یہ بھی اس کا ہی مسئلہ تھا، نویرہ کا نہیں۔ شام کو لڑکے والوں نے آنا تھا، پھر بھی وہ بہانہ کر کے کالج آئی تھی تاکہ نویرہ سے کھل کر بات ہو سکے، لیکن اس کے لیے ٹیسٹ اہم تھا۔ تو صحیح ہے، سندس نے سر جھکا کر واپسی کی راہ لی۔ ویسے تو وہ بس میں آئی تھی، مگر اب دل اتنا اچاٹ تھا کہ سوچ رہی تھی رکشہ پکڑ کر گھر چلی جائے۔ گیٹ کے پاس لگے پنجوں میں سے ایک پر بیٹھ کر اس نے بال باندھے اور دوپٹہ کھول کر سر پر لیا۔ میں نے تمہیں گراؤنڈ میں جانے کو کہا تھا، نویرہ ہانپتی ہوئی دوڑ کر آئی۔ اس کی آواز سنتے ہی سندس کا ہر غم دور ہو گیا تھا۔ تمہاری تو کلاس تھی، سندس نے منہ بنائے۔ میں نے ٹیسٹ کرتے ہی میڈم کو کہا طبیعت ٹھیک نہیں اور باہر آ گئی۔ نویرہ نے اس کے پہلو میں بیٹھ کر دل پر ہاتھ رکھا۔ اس کے لیے بہانہ کرنا بھی گناہ کبیرہ تھا، اور بہانہ وہ اپنے لیے کبھی نہیں کرتی تھی، مگر سندس کے لیے تو سب جائز تھا۔ اب بتاؤ ایسی کیا ضروری بات تھی؟ نویرہ نے پوچھا۔ میری خالہ کی جو بیسٹ فرینڈ ہے، ان کے بھانجے کا رشتہ آیا ہے، سندس نے بتانا شروع کیا اور اگلے 2 منٹ وہیں بیٹھی رہی۔ سندس کے خیالات کبھی سیدھی چال نہیں چلتے تھے، وہ باتوں میں بھی ڈال گھومتی تھی، کبھی ایک قصے پر آتی تو کبھی دوسرے پر بھٹک جاتی۔ اچھا خاصا وقت گزارنے پر یاد آتا بات شروع کہاں سے ہوئی تھی۔ ایسی ہی باتیں کرتے ہوئے وقت گزر گیا۔ سندس کا اچھا خاصا کتھارسس ہو گیا، دوسروں کی کلاسز ختم ہونے لگی اور بینچ لڑکیوں سے بھرنے لگے۔ اب شام میں چکر لگا رہے ہیں، دیکھو کیا فیصلہ ہوتا ہے، سندس نے کہانی کا دی اینڈ کرتے ہوئے کہا۔ لڑکے کے ناخن ضرور دیکھنا، اس سے نفاست کا علم ہوتا ہے، نویرہ نے مشورہ دیا۔ میری بس آ گئی، اس نے کہا۔ وہ دونوں بیگ لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو میں تمہیں چھوڑ دوں۔ کہاں؟ اسٹاپ در اسٹاپ رکو گی؟ نویرہ نے پیشکش کی، لیکن سندس کا گھر اس کے گھر سے بالکل مخالف سمت میں تھا۔ ارے ہاں، تم نے لڑکے کا نام تو بتایا ہی نہیں، نویرہ نے پوچھا، لیکن تب تک سندس گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ اعظم سہیل۔ کیسا 16ویں صدی کا نام ہے، سندس نے اعلانیہ کہا۔ وہ بک شاپ رکے تھے، نویرہ کو چند کتابیں لینی تھی۔ نویرہ حسب معمول خاموش تھی، مگر سندس کی زبان کو تو پڑھ لگے تھے۔ پڑھائی کتنی ماڈرن ہے، بایو میڈیکل انجینئر، کسی کو بتاؤ تو پلے ہی نہ پڑے، نام اس قدر قدیانوسی۔ سندس کتابوں کے ریک سے ٹیک لگائے ہوئے بولے جا رہی تھی، اور وہاں اور بھی لوگ کتابیں دیکھ رہے تھے۔ دکاندار کے دکان کھڑے نظر آ رہے تھے، مگر سندس کو کہاں کسی کی پرواہ تھی۔ صرف قدیانوسی نہیں ہے، کافی جلادی صفحات بھی ہیں، سکندر اعظم، مغل اعظم وغیرہ وغیرہ۔ نویرہ نے 2 کتابیں نکالی اور سندس کو پکڑائیں۔ بدتمیز، میں پہلے ہی بہت ڈری ہوئی ہوں، سندس نے جھرجھری لی۔ انجینئر ہے اور انجینئرز کے پاس سب مسئلوں کا حل ہوتا ہے، نویرہ نے کہا۔ میں نے تو سنا ہے انجینئرز کے پاس مسئلے نہیں ہوتے، وہ تو خود مسئلے کھڑے کر لیتے ہیں۔ کہیں یہ اعظم سہیل سنکی نہ ہو؟ سندس نے ہاتھ میں پکڑی کتابوں کو سینے سے لگایا۔ تھوڑا سنکی ہونا تو ضروری ہے، ورنہ تمہارے ساتھ گزارا کیسے کرے گا؟ نویرہ نے چھیڑتے ہوئے اس کو کندھا مارا، اگلے ریک کی طرف چلی گئی۔ اعظم سہیل، سندس نے منہ میں ہوا بھر کے پھر نام ادا کیا، جس سے وہ ضرورت سے زیادہ وزنی معلوم ہو رہا تھا۔ سندس بھی نویرہ کے پیچھے جانے کے لیے مڑی تو سامنے ایک کالی ٹی شرٹ والا لڑکا کھڑا تھا اور موٹی موٹی سیاسی کتابیں دیکھ رہا تھا۔ ایکسکیوز می، آپ کے پاس بورڈ مارکر ہے؟ سندس نے لڑکے سے پوچھا۔ لڑکے نے جواب میں چند لمحے گھورا، پھر کندھے اچکائے۔ میں کسٹمر ہوں۔ شیلف کے پیچھے چھپی نویرہ ہنس دی۔ آئی ایم سوری، سندس نے کان کے پیچھے
بال کی اور خود بھی نویرہ کے پاس چلی گئی۔ اس اعظم سہیل نے ابھی سے تمہارا دماغ گھمانا شروع کر دیا ہے۔ نویرہ اب بھی ہنس رہی تھی۔ اعظم سہیل کی تو ایسی کی تیسی موٹے چشمے والا ہوگا، تیل لگا کر بیچ میں مانگ نکالتا ہوگا، اٹک اٹک کر بولتا ہوگا اور تمہاری طرح فلسفہ پڑھتا ہوگا۔ سندس نے کسی غیبی امداد کے لیے چھت کو دیکھا۔ اچھا نہ لگے تو اسے تیموری خون کا منع کر دینا، ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ نویرہ نے 2 کتابیں اور اس کو پکڑائیں اور اگر اچھا لگ گیا تو؟ سندس کتابوں پر تھوڑی ٹکا کر مسکرائی۔ بس پھر اکبر اعظم کی جودھا بن جانا سادہ سا معاملہ ہے۔ نویرہ نے پھر تاریخی استعارہ استعمال کیا۔ اب چلو بھی دیر ہو رہی ہے۔ سندس غصہ ہوئی۔ ہاں چلو، نویرہ نے بے دلی سے کہا۔ اس کی نظریں اب بھی بک شیلف کا طواف کر رہی تھی۔ کالی ٹی شرٹ والا لڑکا بل کروانے کے لیے بڑھ رہا تھا۔ ہمیں جلدی جانا ہے، ہم پہلے کروا لیں؟ سندس نے اس کا راستہ کاٹا۔ شور، لڑکا پیچھے ہو گیا۔ اور مجھے ایک اور چیز یاد آ گئی، نویرہ کہہ کر آدھے راستے سے ہی مڑ گئی۔ اب کالی شرٹ والا لڑکا دکاندار دونوں سندس کو گھور رہے تھے۔ وہ جو اتنی دیر سے اپنے لیے آنے والے رشتے پر تبصرہ کر رہی تھی اب شرمندہ ہو رہی تھی۔ آپ پہلے کروا لیں، سندس نے کہا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے 2 انگلیوں سے کتابوں پر ڈول بجانے لگی۔ مجھے اس رائٹر کی دوسری کتابیں چاہیے، لڑکے نے کہا۔ یہ اگلے ہفتے آ جائے گی، آپ نمبر لکھوا دیں۔ دکاندار نے لڑکے کا نمبر نوٹ کیا۔ سندس آدھے گھنٹے میں پہلی بار خاموشی تھی۔ آپ کا نام؟ دکاندار نے پوچھا۔ اعظم سہیل۔ لڑکے کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ کیا؟ دکاندار تقریباً چلایا۔ لڑکے نے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں ہونٹوں پر رکھ کر ہنسی روکی۔ سندس بھی جھٹکے سے پلٹی۔ اسے لگا وہ لڑکا اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ AZAM، اعظم۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنا کارڈ نکالا اور کاؤنٹر پر رکھا۔ سندس کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ وہ پچھلے 30 منٹ سے پوری دکان میں اس کے نام کی گردان کرتی پھر رہی تھی اور وہ سن رہا تھا۔ اس کے بازو سے جان نکلی تھی اور دھڑ دھڑ کر کے ایک کے بعد ایک چاروں کتابیں اس کے قدموں میں گر گئی تھیں۔ وہ ہونک بنے اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ 26-27 سال کا دراز قد آدمی تھا۔ آنکھوں پر کوئی چشمہ نہیں تھا، رنگ صاف تھا اور ہلکی بڑی شیو والے چہرے پر شرارت ناچ رہی تھی۔ وہ آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ جب زندگی کہانی لکھنے پر آتی ہے تو چونکا دیتی ہے۔ اعظم کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ غصہ نہیں تھا بلکہ اس اوٹ پٹانگ ملاقات سے محظوظ ہوا تھا۔ سندس کی جان میں جان آئی۔ پھر اس نے نظریں جھکا لی۔ وہ کیا محسوس کرتا ہے اس پر ابھی سے اثر انداز ہونے لگا تھا۔ اعظم آگے بڑھا، کتابیں اٹھانے لگا۔ پھر اس نے اٹھا کر کتابیں سندس کو پکڑانی چاہی مگر سندس سے ہلا ہی نہیں گیا۔ آپ قائد اعظم کو بھول گئی، میں ان کا بھی ہم نام ہوں، اس نے شرارت سے کہا۔ کتابیں کاؤنٹر پر رکھ دیں۔ وہ اسے مزید دیکھے گیا تب تک جب تک دیکھنا شرافت کے زمرے میں تھا اور پھر اس نے اپنی خریداری کا شاپر اٹھا لیا۔ پھر ملتے ہیں، وہ سرگوشی کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ سندس کا منہ کھلا تھا۔ دکاندار کی پوری بتیسی باہر تھی۔ نویرہ شیلف کی اوٹ میں کتابوں سے چپکی کھڑی تھی۔ وہ یہ سارا منظر دیکھ چکی تھی۔ میں نے نویرہ کی منت بھی کی تھی وہ بھی آ جائے، مجھے حوصلہ ہو جاتا۔ سندس چٹپٹے پیکٹ والے پاپڑ کھاتے ہوئے بتا رہی تھی۔ اعظم سے جس قسم کی ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد ٹینشن بھی بے تحاشا تھی۔ ٹی وی لگا تھا، دوپہر کا کھانا وہ لازمی ٹی وی کے ساتھ ہی کھاتے تھے۔ اس کی امی نے گلا صاف کیا۔ پہلے جب کوئی رشتہ دیکھنے آتا تھا تو خاندان کی ہر ہم عمر لڑکی چھپا لی جاتی تھی اور تم جلدی نویرہ کو دعوت دے رہی ہو۔ شکر ہے اس نے عقل کر لی۔ امی نے الٹے ہاتھ کی چپیٹ لگائی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ معلوم نہیں اعظم اور اس کے گھر والے کیا سوچ رہے ہوں گے۔ سندس نے پریشان ہو کر پاپڑوں کی اور ایک مٹھی بھری۔ یہ پاپڑ کھانا بند کریں، منہ سے مسالے کی بو آئے گی۔ اس کی چھوٹی بہن افرا نے بڑی بوڑھیوں کی طرح کہا۔ اس ہیجان کے گھوڑے کو قابو کرنے کا کوئی اور طریقہ ہے تو بتا دو۔ سندس نے پیکٹ کو سائیڈ پر رکھا۔ خبرنامہ سن لیں، آپ کو احساس ہو جائے گا کہ آپ کے مسئلے سے بڑے مسئلے ہیں اس دنیا میں۔ افرا نے ریموٹ سے ٹی وی کا چینل بدلا۔ کیسی بہن ہو تم، نویرہ ہوتی تو خوب تسلی دیتی، سندس نے یاد کیا۔ افسوس، صد افسوس، آپ کے اکلوتے جیٹ کی شادی ہو چکی ہے، ورنہ آپ نویرہ کو بھی ساتھ لے جاتی۔ اس کے بغیر آپ کا گزارا کیسے ہوگا؟ بکو مت اور سنو۔ سندس کا دل کیا صبح ہونے والا سارا واقعہ اسے بتا دے مگر اس واقعے سے وہ خود نہ کردہ گناہ کی طرح منہ پھیرے بیٹھی تھی۔ افرا کو کیسے بتا دیتی؟ افرا پٹر پٹر دیکھتے ہوئے اس کی اگلی بات کے منتظر سی۔ کیسے معلوم ہوتا کہ کوئی ہمارے لیے صحیح ہے؟ سندس نے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ لڑکے سے مل کر گھوم پھر کر اس کا مزاج نہیں پرکھ سکتی اور نہ ہی ایسا چاہتی تھی مگر سندس کے قطروں کی مانند ہر طرف انسان بکھرے تھے۔ کون سا آپ کے لیے مناسب ہے کیسے معلوم ہے؟ ایسی باتیں تب سوچتے ہیں جب راستے میں ناہمواری ہو، کوئی گڑھے ہو، کوئی تصادم ہو اور ان سب کو پار کرنا ہو، یا بات بات پر اپنا دل مارنا
مارنا پڑ رہا ہو، جب ماں باپ کی خوشی شامل ہو، لڑکا شریف و مزاج ملتا ہو، اپنا بھی گھر بسانے کا دل چاہ رہا ہو اور باقی تمام دنیا بھی نکاح کی بدخانے کی منتظر ہو، تو اس کا مطلب ہے سب ٹھیک ہے اور صحیح سمت جا رہا ہے۔ افرا نے دونوں ہاتھوں سے اس کے موٹے گالوں کی چٹکیاں بھری۔ پھر بھی فیصلہ کرنے میں مشکل ہو تو یہ دیکھ لینا کیا وہ آپ کو ہنسا سکتا ہے؟ رلانے والے تو مل ہی جاتے ہیں، ہنسانے والا ڈھونڈنا چاہیے۔ افرا نے فلسفہ جاڑا اور پھر ٹی وی دیکھنے لگی۔ دل کے بے لگام گھوڑے کو وہ جب بھی قابو میں کرنا چاہتی تو اعظم کا سرگوشی میں کہا پھر ملتے ہیں یاد آ جاتا۔ اعظم اور اس کے گھر والے آ گئے تھے۔ اس کی امی کی ہنسی باپ کے چہرے کا سکون بتا دیتا تھا کہ صبح والے واقعے کا انہیں علم نہیں۔ سندس کا اپنا راز چھپائے رکھنے والا اعظم پر مان محسوس ہوا، پھر وہ خود ہی شرما گئی۔ ابھی کیسا رشتہ اور کون سا مان؟ ہم پہلے ایک کو پیمنٹ سپلائی کرتے ہیں اور بعد میں اس سے متعلق سروس، کیمیکل، گیس، فارما، آپ کسی بھی انڈسٹری کا نام لیں، ہم وہاں پہلے سے موجود ہوں گے۔ اعظم نے سندس کے ابو کی بات کے جواب میں کہا، یعنی فیلڈ کی جاب ہے، اس کا پیشہ سمجھنا چاہتے تھے؟ ابتدا میں فیلڈ ورک ہے، دنیا کے ہر کونے میں بغیر کسی جھجک کے سفر کرنا پڑتا ہے۔ جب نئی نوکری تھی تو لگتا تھا سفر کے دوران گھر کو چھونے آتا ہوں، اب تو بہت حد تک آفس ورک ہو گیا ہے۔ وہ سب دوستانہ انداز میں چائے پی رہے تھے۔ سندس کی بڑی بہن سب کو چائے سرو کر رہی تھی۔ آپ چینی کتنی لیں گے عالم؟ اوہ سوری اعظم، باجی ان کے نام پر اٹکی۔ اعظم سہیل، میرا نام میرے دادا نے رکھا تھا، اعظم نے ہنس کر کہا۔ سندس کا ہاتھ ڈگمگا گیا اور ہاتھ پکڑا جوس کپڑوں پر چھلک گیا۔ سب نے مڑ کر اس کو دیکھا سوائے اعظم کے۔ چینی 1 چمچہ، اعظم نے کہا اور سب کی توجہ دوبارہ اپنی طرف مبذول کروا کے سندس کو بچا لیا۔ وہ اس کا کچھ بھی نہیں تھا، مگر اس کی موجودگی میں ابھی سے تحفظ کا احساس ہونے لگا تھا۔ یاد رہے میرا نام فیملی فرنٹ والے اعظم کے نام پر نہیں ہے، بلکہ میرے دادا کا وہ ایک دلیر بیچ میٹ ہوتا تھا، ان کے نام پر رکھا ہے۔ اس نے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے کہا۔ سب ہنس پڑے، سندس بھی۔ یہ تو چیک ہو گیا کہ وہ سندس کو ہنسانا جانتا ہے۔ انگوٹھی کے بیچ میں صرف ایک ہیرا تھا جو کہ بہت بڑا بھی نہیں تھا، مگر سونے کے دبیز فریم میں جکڑا وہ بہت باراب لگ رہا تھا۔ ہیرے کے پرکھ کا سب سے آسان طریقہ بھاپ ہے۔ بھاپ جہاں عام نگوں کا غبار آلود کر دیتی ہے، ہیرے کی سطح پر نہیں ٹھہرتی، ہیرے کی چمک برقرار رہتی ہے۔ ایک اور طریقہ جو عام ہے، اس میں درجہ حرارت پیدا کرنے والے اوزار کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کی نوک جب ہیرے کو چھوتی ہے تو اس میں بیپ بیپ کی گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں۔ نویرا بغیر چھوئے فاصلے پر بیٹھی ہیرا پرکھ رہی تھی۔ ہیرے کی اس انگوٹھی کی چمک سندس کی آنکھوں میں دیکھی جا سکتی تھی۔ جب کالج کی سہیلیوں کو منگنی کا البم دکھاتے ہوئے وہ تعریفیں بٹور رہی تھی تو اس کی دل کی دھڑکن بھی بپ بپ کی گھنٹیوں میں تبدیل ہو کر اس کی انگوٹھی کی اصلیت اور اہمیت کی گواہی دے رہی تھی۔ منگنی کے بعد سے جب وہ کالج آتی تھی، اس کی انگوٹھی کے گرد گھٹا لگ جاتا تھا۔ پھر وہی سوال، کون ہے، کیا کرتا ہے، لو میرج یا ارینج، شادی کب ہے، گھر میں کون کون ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک دن بھی نویرا اور سندس لان میں بیٹھی تھی جب دوسرے ڈپارٹمنٹ کی چند لڑکیاں گزری۔ مبارک ہو، تمہاری منگنی ہو گئی، ایک لڑکی نے چلا کر باقیوں کو بھی متوجہ کر لیا۔ کون ہے؟ لڑکی نے پہلا سوال داغا۔ سندس نوڈلز کا بڑا چمچہ منہ میں ڈال کر بیٹھی تھی اور جواب دینے کے لیے جلدی جلدی چبانے لگی۔ نویرا ان روٹین کے سوالوں سے اب تک تنگ آ چکی تھی۔ سندس سے پہلے اس نے منہ کھول دیا۔ اس کے منہ سے صرف لفظ نہیں نکلے تھے، جلن کی چنگاریاں پھوٹی تھیں۔ لڑکا ہے، بائیو میڈیکل انجینئر ہے، ایکو پیمنٹس کا کام کرتا ہے، 100% ارینج میرج ہے، روز بروز لو میں بدلتی جا رہی ہے۔ امتحانوں کے بعد شادی ہے، گھر میں ایک بڑا بھائی بھابھی اور ایک نند ہے جو سعودیہ میں رہتی ہے۔ سعودیہ والی نند منگنی پر آ نہیں سکتی، مگر انہوں نے برانڈڈ واچ بھیجی ہے۔ نویرا نے عمومی پوچھے جانے والے سارے سوالوں کو فٹ جواب دیا تھا۔ سندس کپ کا نوالہ نگل چکی تھی۔ پوچھنے والی لڑکیاں بدمزگی سے نویرا کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ سندس کے منہ سے ایک ایک کر کے جواب سننا چاہتی تھی، ساتھ سندس کی مسکراہٹ، اس کا شرمانا دیکھ کر خوش ہونا چاہتی تھی۔ نویرا نے سب کرکرا کر دیا۔ سب نویرا کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے اس کے اندر سے بجلی کے اسپارک نکل رہے ہوں۔ ہاں، گھڑی بھیجی ہے، سندس نے معاملہ ٹیک اوور کیا۔ میں نے کہا اکلوتی نہیں، مگر چھوٹی بھابھی ہوں، صرف گھڑی، ساتھ پرفیوم چاکلیٹ بھیج دیتی اور کچھ نہیں تو آپ آب زمزم ہی بھیج دیتی۔ یہ کیا صرف گھڑی؟ سندس اپنے ازلی شوخ انداز سے گویا ہوئی تو سب کی توجہ پھر اس کی سمت ہو گئی۔ سعودیہ میں پیمپر بھی بنتے ہیں، وہ منگوا لیا کرنا منّے کی پھپھو سے، ایک لڑکی نے مزاح کیا۔ سندس نے اپنا بایاں ہاتھ آگے کیا، انگوٹھی اور گھڑی دونوں ہی موجود تھی۔ سب دیکھنے لگی، باتیں کرنے لگی۔ نویرا کو اب کوئی
نہیں دیکھ رہا تھا مگر اسے شرمندگی ایسے محسوس ہو رہی تھی جیسے جسم پر کوئی گرم سوئیاں چبھو رہا ہو۔ احد نے بینک کی نوکری بھی چھوڑ دی ہے، کہیں ٹکتا ہی نہیں۔ نویرا نے آ بڑھی، وہ آتن پیر گھسیٹ کر چل رہی تھی، دونوں کتابیں پکڑے کلاس کی طرف جا رہی تھی۔ وہ کم از کم سندس کو یہ کلیئر کروا دینا چاہتی تھی کہ وہ جل نہیں رہی۔ اس کے دل میں تو اپنی ادھوری خوشیوں کا ماتم ہے جو وقفے سے باہر آ جاتا ہے۔ تم سے رشتے میں تو اس نے بہت مستقل مزاجی دکھائی، نوکری کے معاملے میں اب کیا ہو جاتا ہے؟ سندس کو شرمندگی ہوئی، وہ نویرا کا دکھ سمجھے بغیر کئی دن سے اپنے رشتے کی نشریات میں مصروف تھی۔ رشتہ قائم رکھنے میں مستقل مزاجی تایا جی نے دکھائی ہے۔ عہد کا بس چلتا تو نویرا سوچ میں پڑ گئی، دیکھو میں کزن بھی ہوں اور اس کا منگیتر بھی، پھر بھی میں نے اس کے رویے کی پیشن گوئی نہیں کر سکتی۔ نویرا نے دکھی مسکراہٹ سے سر جھٹکا، باقی راستہ دونوں نے خاموشی سے طے کیا تھا۔ عہد نویرا سے 4 سال بڑا اس کا کزن تھا۔ جب تایا جی نے کئی رشتے کی بات کی تھی تو دونوں ٹین ایجرز تھے۔ وہ بے خبر باہر لان میں بیڈمنٹن کھیل رہے تھے۔ جب انہیں یہ خبر ملی تو وہ کچھ حیران پریشان ہو گئے، مگر وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک لگنے لگا۔ دونوں نے رشتہ قبول کر لیا۔ پھر بچپن گزر گیا، جوانی آئی تو منسوب شخص کے حوالے سے جذبات پھوٹنے کی ساعت آ گئی، مگر ایسا ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ کزن ہی رہے، ملتے تو وہی چھیڑ چھاڑ، لڑائیاں باتیں، نہ ملتے تو مہینوں ایک دوسرے کو خیال تک نہ آتا۔ اسے لگا ایسا ہی ہوتا ہوگا، کوئی فلم تو نہیں چل رہی، سب کام کاج چھوڑ کر گانے گنگنانے لگے۔ لیکن اب جب اس نے سندس کو دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ منگنی کے رشتے سے کتنے دل فریب احساسات جڑے ہوتے ہیں۔ اعظم پھر کچھ پریکٹیکل سوبر آدمی تھا، احد تو ایک شوخ مزاج لڑکا تھا۔ جب اعظم یہ سب کر سکتا تھا تو احد کیوں نہیں؟ احد کی ہر جگہ بے شمار لڑکیوں سے دوستیاں تھیں، لڑکوں سے بھی تھیں، مگر نویرا کو لڑکیوں سے اس کی دوستیاں کھٹکتی تھیں۔ ایک بار اس نے تفتیش بھی کی تو یہی نکلا تھا کہ صرف دوستیاں ہیں۔ احد کے گرد کھڑے لوگوں کے جھرمٹ میں وہ نمایاں محسوس کرنا چاہتی تھی، اس کے سینے پر لگے میڈل کی طرح، اس کے سر پر سجے تاج کی طرح، مگر وہ مجمع میں موجود ایک صورت بن کر رہ جاتی۔ اس پر احد کے بگڑے تیور دونوں کو کھینچ کر دور کر رہے تھے۔ منگنی کے وقت دونوں ایک جیسے ہی تھے، مگر اب دیکھو تو نویرا کے لائق وہ ہرگز نہیں تھا۔ نویرا کلاس ٹاپر تھی، جبکہ احد نے بمشکل ایم اے کیا تھا۔ آج کل نالائق سے نالائق لڑکا بھی کسی چھوٹے موٹے کالج سے انجینئرنگ کر ہی لیتا ہے، اس سے وہ بھی نہ ہو سکا۔ پھر محنت کا جذبہ اس میں تھا ہی نہیں، نوکری مل جاتی تو کرتا نہیں تھا یا نکالا جاتا تھا۔ سندس کی تاریخ طے ہو گئی، نویرا نے ایم فل میں داخلہ لے لیا۔ اسے لگ رہا تھا مستقبل میں گھر بھی اسے ہی چلانا پڑے گا۔ شادی کے بعد لڑکی اپنے سسرال میں ایڈجسٹ ہو جائے گی، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ لڑکی کی خوش قسمتی ہوتی ہے اگر اس کے میکے اور سسرال میں دوستی ہو، احترام ہو۔ اس معاملے میں بھی وہ خوش قسمت تھی۔ اس کی قسمت نویرا کے معاملے میں چوکی تھی۔ منگنی پر اس کے بعد ڈھولکی پر اس کے سسرال والے اس کی ملنسار عقل مند سہیلی سے مل کر بہت خوش تھے۔ اس عقل مند سہیلی نے مزید عقل مندی دکھائی اور مہندی کی تقریب میں اپنے منگیتر / کزن کے ساتھ آ گئی۔ نویرا کی امی نہیں تھی اور ابو اکثر بیمار رہتے تھے، وہ مہندی کے شور شرابے والے فنکشن میں آنا نہیں چاہتے تھے۔ نویرا کا بھائی یاور بھی بہت آرام پسند تھا، بہن کے اضافی نخرے نہیں اٹھاتا تھا، اسے تو خود لاڈلا بننے کی عادت تھی۔ اس لیے ابو نے ہی احد سے کہا تھا کہ نویرا کو سندس کی منگنی پر لے جائے۔ ان کے گھروں میں یہ عام ہوتا تھا، لیکن سندس کے خاندان میں یہ بالکل پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ اپنے شوہر سے احد کا تعارف کرواتے ہی سندس کی باجی کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ سندس کی امی اور افرا کا بھی منہ کھلا رہ گیا، وہ اپنے منگیتر کے ساتھ آئی ہے۔ سب حیران تھے، مگر نویرا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ اتنی خوش تھی کہ اسے دنیا کی پرواہ نہیں رہی تھی۔ عہد بھی خوشگوار تبدیلی آئی تھی، اس میں دلچسپی لے رہا تھا، اس کی دوستوں کے جھرمٹ میں گھل مل رہا تھا۔ سندس نے دوسرے کزنز کے ساتھ مل کر بھنگڑا ڈال رہا تھا، وہاں باقاعدہ تیار کر کے ڈانس نہیں ہو رہے تھے، مگر گانے لگے تھے، نوجوان ہاتھ پاؤں ہلا رہے تھے۔ احد نے مزید شوق ہوا، ایک گانے میں محبوب کا ذکر آیا تو اس نے آگے ہو کر نویرا کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کو اٹھا کر ڈانس والی جگہ پر لے آیا جہاں پر صرف لڑکے تھے۔ نویرا بھی اس کے قدم سے قدم ملانے لگی، اسے احد کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ آپ کی فرینڈ ہے؟ اعظم جانتا تھا، پھر بھی پوچھا۔ وہ دونوں اسٹیج پر بیٹھے تھے، سامنے نویرا اور احد اپنی ہی لے میں مگن ناچ رہے تھے۔ جی میرے بچپن کی سہیلی ہے، اس کی منگنی ہو چکی ہے، یہ منگیتر ہے اس کا، دلہن بنی۔ سندس نے نویرا کی سائیڈ لی۔ اعظم کے خاندان میں یہ بے تکلفی تو کسی صورت قبول نہ تھی۔ اعظم نے بھی منگنی کے عرصے میں سندس سے صرف سالگرہ یا عید پر بات کی تھی، ویسے وہ صرف
ٹیکسٹ کرتے تھے۔ وہ حدود کا قائل تھا۔ جب تک نویرا آہٹ ڈانس کرتے رہے، سندس کا دل بے لگام گھوڑے کی طرح دھڑکتا رہا۔ اس کا میکا اور سسرال امن و امان کا منظر تھا، مگر اعظم اس کی بہترین سہیلی کا کبھی پسند نہیں کرنے والا تھا۔ یہ بات اسے اعظم کی خاموشی سے سمجھ آ گئی تھی۔ شادی کو کچھ ہی دن گزرے تھے، ابھی سے اعظم کو سندس کی خوشبو کی عادت پڑ گئی تھی۔ اس کے کان ہمیشہ سندس کے تعاقب میں رہتے۔ وہ اپنے کمرے میں الگ تھلگ بیٹھا بھی ہوتا تو سندس کے گھر میں چلتا پھرتا محسوس کرتا۔ آج سندس نے بیبی پنک کلر کا سوٹ پہنا تھا۔ قمیص کے سامنے والا حصہ پورا حصہ سلور موٹے ستاروں سے بھرا تھا۔ شفون دوپٹے پر سلور رنگ کے ڈھولکی نما ٹسل لٹک رہے تھے۔ اعظم کے کان دوپٹے کی سرسراہٹ سن رہے تھے۔ وہ اس کے پیچھے گھسیٹتا آ رہا تھا۔ پہلے وہ امی کے پاس کمرے میں گئی تھی، پھر بھابھی کے پاس لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد بہت دیر سے آواز نہیں آئی، غالباً وہ کچن میں جا چکی تھی۔ اب سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے دوپٹے کی سرسراہٹ نزدیک آتی جا رہی تھی۔ یہ ہے آپ کی چائے۔ سندس مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بہت ایزی گوئنگ تھی۔ ساس کی خواہش تھی کہ نئی دلہن کی طرح تیار ہو، تو وہ روز صبح اچھا جوڑا پہن کر میک اپ کر کے تیار ہو جاتی۔ شوہر ناشتے کا کہتا تو وہ دوپٹہ باندھتی اور چولہے کے سامنے جا پہنچتی۔ بھابھی کے بچوں سے کھیلتی، باتوں اور ہنسی کا جال پھیلائے رکھتی۔ 2 روز پہلے بھابھی کے بیٹے اسامہ نے اس پر دودھ پھینک دیا تھا۔ اس نے ذرا برا نہیں مانا۔ بھابھی نے جتنی دیر میں اسامہ کے کپڑے بدلے، اتنی دیر میں سندس بھی کپڑے بدل کر میک اپ ری ٹچ کر کے میچنگ آویزیں پہن کر دوبارہ آ موجود تھی۔ اعظم نے اس کی 3 انچ لمبی ہیل کو دیکھ کر فخر محسوس کیا۔ چائے ٹیبل پر ہی رکھ دو، آ رہا ہوں، اعظم نے کہا۔ سندس نے کالی لکڑی کی وزنی ٹیبل کو دیکھا۔ اس کمرے کے ہلکے بھورے بیڈ سیٹ کے ساتھ وہ بالکل نہیں جچتی تھی۔ اعظم عادت کے مطابق ٹیبل کے سامنے گھومنے والی کرسی پر بیٹھ گیا اور چائے پینے لگا۔ سندس نے مڑ کر اپنی سنہری کرسیوں کی جوڑی کو دیکھا اور وہ آسمانی کپڑے کے ساتھ کتنی شاہانہ لگ رہی تھی۔ پورے کمرے میں جو نظر بٹو تھا وہ تھی یہی ٹیبل۔ پہلے اعظم اس پر پڑھتا تھا، پھر کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا۔ جب لیپ ٹاپ آیا تو یہ ٹیبل ہر فن مولا بن گیا۔ کھانا پینا، کام کرنا سب یہیں ہونے لگا۔ اتنا کیوں گھور رہی ہو؟ کیا نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ اعظم نے چائے کی چسکی پر بھر کر کپ واپس رکھا۔ آپ کو نہیں، آپ کی ٹیبل کو گھور رہی ہوں۔ ایسا لگ رہا ہے کم عمر لگنے کے لیے زبردستی لڑکپن کی نشانی سنبھال رکھی ہے۔ سندس اپنی سنہری کرسی پر بیٹھ کر پاؤں ہلانے لگی۔ ایک میز تو کمرے میں ضروری ہے۔ اعظم کپ اٹھا کر اس کے سامنے والی کرسی پر آ بیٹھا۔ یہ گرین پردے بھی برے لگ رہے ہیں۔ میں ساری بیڈ شیٹ آسمانی اور بلیک لائی ہوں۔ سندس نے چاروں طرف تنقیدی نگاہ دوڑائی۔ اعظم نے خود ہی فرنیچر لانے سے منع کیا تھا، ورنہ سندس کے گھر والے تمام بیڈ روم سیٹ کروا کر دینے کا ارادہ رکھتے تھے۔ چلو بدل لیں گے، اعظم نے تسلی دینے کے لیے کہا۔ ابھی بدل لیں؟ میں نے نیٹ والے 1-2 پردے دیکھ رکھے ہیں۔ سندس نے موبائل کھول کر تصویریں دکھانا شروع کیں۔ جب اعظم نے سب چیزیں لینے سے منع کیا تھا تو اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہاں موجود چیزیں سندس کو قابل قبول نہیں ہوں گی۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ رہ رہا ہے، سندس بھی رہ لے گی۔ LCD دیوار میں لگوا لیتے ہیں، یہاں جگہ ہو جائے گی۔ میں لیمپ رکھ لوں گی۔ وہ فرصت کو تول دینے لگی۔ شادی کے ابتدائی دن تھے، وہ روز ہی بیٹھ جاتے تھے۔ اس روز گئے تو سندس کی پسند کے پردوں کا آرڈر دے آئے۔ اعظم آہستہ سے گھر والوں کو یہ بات بتا دیتا، مگر باتونی سندس نے گھر میں قدم رکھتے ہی ساری روادات سنا دی۔ اس نے اپنی لے میں نہیں دیکھا، مگر اعظم اپنی امی کے الجھے تیور دیکھ چکا تھا۔ اعظم کو یہ بھی یاد تھا جب ماریہ بھابھی نے شادی کے کچھ عرصے بعد کولر اتروا کر AC لگوایا تھا تو امی نے غصے میں خوب سنا دی تھی، پسند ہو یا نہ پسند ہو، گھر میں بڑوں سے پوچھ کر کام کیے جانے کا رواج ختم نہیں ہونا چاہیے۔ صاف ستھرے اور نئے پردے ہیں، تمہارے صرف اس لیے بدل لیے جائیں کہ رنگ اچھا نہیں ہے۔ یہ کہاں کی سمجھداری؟ امی خفا نہیں تھی، مگر سمجھانا انہوں نے ضروری سمجھا تھا۔ میرے کمرے کے پردے آپ باجی کے کمرے میں لگوا دیجیے گا، ضائع نہیں ہوں گے، اعظم نے سمجھایا۔ اس کے بڑے بھائی کی تنخواہ محدود تھی، پھر ماریہ بھابھی بھی ان کے جیسے سادہ گھر سے آئی تھی۔ سندس کے گھر میں ملازم تھے، رات کا کھانا میز پر لگتا تھا، صوفوں پر چادر نہیں ڈالی جاتی تھی۔ نیا ڈنر سیٹ چند سال بعد گھر میں لگا کر پرانا کر لیا جاتا تھا، اس کی جگہ ایک اور نیا لے لیا جاتا تھا، اس لیے سندس کو بھی چھوٹ دی جا رہی تھی۔ مگر اعظم نے سوچ لیا تھا پردے ہو چکے تھے، باقی پلان کو فی الحال ملتوی کر دیا جائے۔ اعظم کمرے میں آیا تو سندس باقاعدہ کمرے میں ہونے والی تبدیلیوں کی لسٹ بنا رہی تھی۔ میں سوچ رہی ہوں کمپیوٹر ٹیبل نکال کر نازک سی راٹ آئرن کی ٹیبل لے آؤں۔ سندس کو اپنے سپنوں کا گھر سجا رہی تھی، اس لیے تو
چڑیا کی ماں چہچہاتی پھر رہی تھی، پردے آنے دو، باقی چیزیں آرام سے کر لیں گے، پیر سے میرا دفتر بھی شروع ہو رہا ہے، جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے۔ اعظم نے اس کا دل توڑے بغیر سمجھانا چاہا، مگر بعد میں جو ہوا اس کے بعد اسے احساس ہوا کہ اس وقت دل توڑ دینا دونوں کو کئی مسائل سے بچا لیتا۔ چلیں ویورز، نیکسٹ پارٹ ہم نیکسٹ ویڈیو میں سنیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینک یو سو مچ۔